बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सानिया डी चौक के बारे में एक के बाद एक हुकूमती झूठ पकड़ा जा रहा है, लेकिन बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हूं बल्कि और डटाई और बेशर्मी के साथ वो इस वक्त डी चौक पर गिरने वाली लाशों पर गिद्धों की तरह हमलावर है। नून लीग की कुछ शख्सियात ने इस तरह के अल्फाज अदा किए हैं जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक नया अलमिया है, जो आने वाले कई सालों तक उनका पीछा करता रहेगा। लेकिन अल्लाह अल हक है, तहरीक इंसाफ के एक और दावे पर मोहर लग गई है, और जो जवाब बनाया गया था कि हमने डी चौक के ऊपर इस वजह से हमला आवर है, उसकी जड़ कट गई है। ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। ये सिद्दीक जान और इमरान रियाज खान, इन दो सहाफियों की जो गिरफ्तारी है वो जल्द होने जा रही है, इस तरह की इतलात हैं। और सिद्दीक जान के बारे में अब सार आलम ने DGI-SPR को क्या शिकायत लगाई है और किस तरह सिद्दीक जान के हवाले से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, ये डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। एक मरतबा फिर 9 मई सीजन 2 का आगाज हो चुका है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये अगला प्लान है क्या और इस पर कैसे अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, ये डिटेल मैं आपके सामने जो है वो रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताना है कि जिस तरह बड़ी की बंदा कई दफा शर्मिंदा होता है कि किस कुमाश के लोग इस मुल्क के ऊपर जो है वो रूल कर रहे हैं। और अगर हम बताएं कि ये जिस तरह डी चौक का सानिया रूनमा हुआ है और ये सारी चीजें जो डिटेल सामने आई है, मैं पहले तो वो आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अब ये तो मान गए ना, पहले कहते थे 5,000 10,000, अब 18,000 अफराद तो मान गए। चूंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें बताया गया कि 18,000 लोग वहां पे धरना देने के लिए आए थे। तो ये तो इतना 18,000 अगर हुकूमत मान लिया तो इसका मतलब है कि 1 लाख के करीब बंदा जो है वो डी चौक पहुंचा था। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंतजामी मैनेजमेंट है वो अलहदा हम सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अब ये 18,000 लोगों को अंदर डालना है। ये अब 9 मई को जिस तरह 9 मई हुआ उसके बाद जो इकदामात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की उनको छुट्टी दे दी, तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए तहरीक इंसाफ के टुकड़े किए गए। लेकिन इसके बावजूद फार्म 47 का सहारा लेकर मुल्क पर कब्जा करना पड़ा। वो तमाम हथकंडे अवाम ने नाकाम बनाए। एक मरतबा फिर अवाम जो है उस पर अब यलगार होने जा रही है, और खास तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जो है वो बड़ा क्रैकडाउन है। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एहतशाम अली अब्बासी क्राइम रिपोर्टर है, इस्लामाबाद से सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक बड़ी आम खबर दी है। इससे पहले जो आमर मुगल है उन्होंने ट्वीट किया था कि एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर हमले शुरू हो चुके हैं। चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है, लिहाजा आप अपने घरों से निकलकर अपनी हिफाजत कीजिए। अब ये जितनी इस तरह की हरकतें करते हैं पूरे मोहल्ले के अंदर, वो जितने ये समझते हैं कि खौफ व हिरास फैला रहे हैं और उल्टा लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रही है। अगर ये बात ये समझ जाए, इनके इस भेजे में आ जाए, तो फिर तो मामले ही हाल हो जाए। तो अब एहतशाम अब्बासी ने यह खबर दी है कि इस्लामाबाद चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल एक और फैमिली को उठा लिया गया। अब ये पूरे खानदान को उठाने की समझ नहीं आई। यानी इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अदनान गुजर, ये उन्होंने बताया है कि घर छापा, बेगम निदा अदनान, बड़े भाई अदील गुजर, तायाजाद भाई मोहम्मद यामीन और एक मुलाजम को भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये गिरफ्तारी है या अगवा है ये आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन इसका मतलब है पूरी फैमिली, बेटियों को यानी उनकी बीवी को और सबको उठाया गया। अब इन पर क्या इल्जामात हैं, ये सारी चीजें जो है वो आएंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये दावा किया गया कि रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो तहरीक इंसाफ वालों ने कुचल दिए। उनके जनाजे के अंदर आर्मी चीफ और जो वहां पे जो शहबाज शरीफ हैं वजीर आजम, वो शरीक हुए। और फिर हमें जो टाउट हैं उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ को इस पर बड़ा गुस्सा आ गया, यानी गुस्सा आया है और इसका जवाब होगा। भाई ये तो कोई जवाब नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ आर्मी चीफ को ये खुद बदनाम कर रहे हैं, यानी जो टाउट है। अब इसका मतलब ये है कि अब हमने सिविलियन को छोड़ना नहीं है। वो भाई जिस तरह की जान एक वर्दी के अंदर जो शख्स है उसकी कीमती है, वही वैल्यू इस मुल्क के अंदर आम शहरियों की है। यानी ये बात जो है ना, इस अगर कोई और बेगुनाह मारा जाता है तो उसकी भी वैल्यू वही है।
وہ اپنے فرائض وہ ادا کر کے مارا جا رہا تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنی ایک سویلین اپنے حق کی آزادی ادار رائے کے لیے یا اپنے فارم 45 کے تحفظ کے لیے وہ احتجاج کر رہا ہے، تو وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ تو وہ اب انتشار، کسی کو اسلام آباد میں انتشار اور جتھا لانے کی آئندہ اجازت نہیں ہوگی۔ بھائی انتشار یہ ہے جو آپ نے پھیلایا ہے، چونکہ آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیے، آپ زبردستی ملک پہ قابض ہو گئے ہیں، اور زبردستی جو قابض ہوتا ہے وہ انتشاری ہوتا ہے۔ جو ان کو اتارنے کے لیے آئے کہ بھائی ہمارا حق دو، عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، وہ انتشاری نہیں ہوتا۔ انتشاری ٹولہ وہ ہے جو بنیادی طور پر فارم 47 کے ذریعے ملک پر قبضہ کر گیا ہے، نہ کہ اپنا حق لینے کے لیے جن کو عوام نے الیکٹ کیا۔ یہ اب طاقت کے توازن کی وجہ سے، طاقت کے بل بوتے پر، ڈنڈے کے بل بوتے پر یہ ساری تعریفیں بدل رہی ہیں۔ تو یہ ایک چیز۔ لیکن اب کوئی اور کہتا تو نہ مانتے، چونکہ عمران خان کے مخالف سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں، اعزاز سید اور یہ بشیر چودھری غالباً دوسرے، بلکہ وہ تقی ہوگا۔ اچھا، اب انہوں نے یہ بات اپنے ولاگ میں جو کر دی ہے نا، یہ بنیاد ہے۔ کیا غصہ آیا ہے کہ جو رینجرز کے اہلکار ہیں ان کو تحریک انصاف والوں نے کچلا ہے، حالانکہ وہ ویڈیوز آ گئی ساری۔ اب بتایا گیا کہ بھائی اس کا تحریک انصاف سے لنک نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اعزاز سید کے رینجرز اہلکار جس حادثے میں جب حق ہوئے، وہ گاڑی ایک سابق بیوروکریٹ ظہیر عباسی کا بیٹا ہاشم ڈرائیو کر رہا تھا، جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ شاید خاقان عباسی کی عزیز بھی ہیں، اور اس بچے کے ذہنی مسائل بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ اس کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف یا شہباز شریف وہ یا تو جان بوجھ کے ان سے کروایا جا رہا تھا، یا پھر وہ غلط معلومات ان کو دی جا رہی تھی۔ اور پھر اگر کسی نے یہ غلطی کی بھی تھی فرض مال، تو یہ جواز نہیں ہے کہ پرامن لوگ جو وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں ان پہ گولیاں چلا دی جائیں۔ یہ جہالت ہے، یہ طاقت کی زبان ہے، یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے۔ جو یہ ٹٹو اور یہ بھاڑے کے لوگ جو ہے جس طرح کا بیانات گھڑتے ہیں، یہ چند ٹکوں پہ یا بے ضمیر یا بغض عمران کے اندر اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ ان کے نزدیک جو تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ انسان نہیں ہے، اور اس کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ اس سطح پہ جو گراوٹ ہے، انتہائی گھٹیا پن کے لیول پہ اگر کوئی آ جائے تو یہ بھی جواز نہیں ہے۔ یہ سراسر عوام کے اوپر ایک حملہ ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں، قمبر زیدی نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں سینئر صحافی اعزاز سید نے تحقیقات کر کے جو معلومات شیئر کی ہیں وہ بہت عام ہیں۔ ان کے مطابق رینجرز کے افراد کی شہادت حادثاتی طور پر پیش آئی ہے، پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ اس بچے کے گھر گئے جس نے گاڑی چڑھائی تھی، پتہ لگا کہ وہ پی ٹی آئی سے نہیں، بچے کے ساتھ کچھ دماغی مسائل ہے اور وہ ڈرگ لینے کا عادی تھا۔ 2 دن ہم ٹی وی پر یہ دیکھتے رہے کہ پی ٹی آئی کے مظاہرین نے رینجرز کو کچل دیا۔ اعزاز سید ایک غیر جانبدار صحافی ہیں، ان کی یہ سٹوری موجودہ حالات میں بہت بڑی معنی خیز ہے۔ اب دیکھیے، وہ ٹی وی چینلز اگر جھوٹ چلاتے رہتے انہوں نے کوئی تردید کی ہے؟ کوئی نہیں کی۔ یعنی وہ شہید ہیں، ظاہر ہے وہ جو رینجر کے اہلکار ہیں وہ شہید ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے لوائقین کو صبر دے۔ اور دوسری طرف بھی مسلمان تھے اور اپنے فارم 45 کے حق کے لیے آئے تھے، اور وہ جو قابض مافیا ہے اس کے خلاف ان کی جد و جہد جو ہے وہ درست تھی، اس لیے وہ بھی شہید ہیں۔ جیسے وردی کے اندر والے لوگ شہید ہیں، ایسے ہی وردی کے باہر جو ہے وہ بھی شہید ہیں۔ لیکن جو مارنے والے ہیں وہ ان کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ یعنی یہ چیز اپنی جگہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ سول ہو اس کی جان کی جو ہے وہ ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، جو مارے بس فسادی اور انتشار اور اس طرح کے الفاظ کے اندر لپیٹ کر اس کو کر دیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اچھا، یہ بات ایک ہو گئی۔ اب اس پر یا تو اس کا رد آنا چاہیے تو بات ہمیں سمجھ آئے، ورنہ یہ بات جو ہے بہت ہی وزنی ہے، اور ٹی وی چینل جھوٹ پھیلاتے رہے، فیک نیوز پھیلاتے رہے، اور یہ اس کو جواز بنا کر کہ اس لیے ہم نے طاقت کا کہ ہمارے جو رینجرز کے اہلکار ہیں وہ شہید کیے گئے، پھر یہ سارا جواز جو ہے اس کی بنیادیں ہل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آلریڈی آپ کے ارادے میں تھا
کہ آپ نے یہ کرنے ہی کرنا ہے. بہانے ویسے 100 بنائے جا سکتے ہیں. تو یہ بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے یہ ان اداروں پر جو یہاں پہ انہوں نے یہ سٹوری دی ہے. یا تو اس سٹوری کا رد کیا جائے اور تحریک انصاف کے لوگوں سے کوئی تعلق ثابت کیا جائے تو ہم وہ بھی بات کریں گے. اچھا دوسری جو بات کی ہے وہ صدیق جان اور عمران ریاض. یہ اس وقت نون لیگیوں کو بڑی تکلیف ہے. ان کے جو یوٹیوبر ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ یا کچھ نام نہاد صحافی جو سپریم کورٹ یا پارلیمانی جو رپورٹرز ان کے اندر موجود ہیں, ان کو تکلیف بڑی ہے. یعنی انہوں نے بھی چینل بنائے ہوئے ہیں, ان کو سنتا کوئی نہیں ہے, کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. ان کے لاکھوں کے اندر ویوز ہیں. پھر ٹویٹر کے اوپر بھی جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اب اس چیز نے ان ٹوٹوں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے, اور کوئی نہ کوئی مریم نواز تک, میرے جو اطلاع ہے اس کے مطابق مریم نواز اور عظما بخاری اور اس طرح جو سرکردہ نون لیگی ہیں وہ صدیق جان سے خاص طور پر بڑا تنگ ہے, عمران ریاض سے بھی تنگ ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ بنے, ان کو بھی اٹھوائیں, ان کو بھی گرفتار کروائیں, ان پر بھی یہ تو ہمیں لے دے گئے ہیں, جو ہم جھوٹ بیچنا چاہتے ہیں وہ بے نقاب ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ابصار عالم ہے, سابق صحافی ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا تھا جب یہ چیئرمین پیمرا کی تنخواہیں لے رہے تھے بی اے پاس, اور حالانکہ ایم اے اس کی کوالیفیکیشن تھی, اور ان کے لیے رول نرم کیے گئے. یہ نون لیگ کا اتنا چہتا بندہ ہے. افسوس یہ ہے کہ جب دل کرتا ہے نون لیگ والوں سے یہ ہڈی لے لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی نوکری لے لیتے ہیں, جب دل کرتا ہے آ کے صحافی بن جاتے ہیں. اس وقت اس نے وعدہ کیا تھا, اور آج کل جس طرح کی یہ جو ہے وہ یعنی بیانات دے رہا ہے, ایک کوئی گیا گزرا بے حس ترین آدمی بھی اس طرح کی جانبداری نہیں کرتا. اچھا یعنی اس وقت جنرل باجوہ جو ہے وہ بڑا بندہ خراب تھا, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا صحیح ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اب ایک بنیادی طور پر سما ٹی وی پہ رپورٹر ہیں شہرازی صاحب, شہراز احمد شہرازی. انہوں نے خبر دی, چونکہ بیانیہ یہ بنایا گیا جی ایک بندے کی لاش بھی نہیں گری. اب شہراز احمد شہرازی کہتے ہیں کہ 12 لوگوں کی جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے. بھائی یہ جب کلپ لائیو چلا تو چلا دیا گیا, لیکن جب یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا تو یہ کلپ جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا. یہ ذرا آپ کلپ سنیے, صدیق جان نے اس کو بنیادی طور پر 12 کے قریب ضرور جو اموات ہے یا جو ورکر ہیں وہ جام بحق ہوئے ہیں, جن کے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی انہوں نے نام اور تصاویر جاری کر دی ہے. باقی جو دعوے ہیں یہ صرف جھوٹ پر مبنی دعوے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود وہاں پر موجود نہیں تھے. یہ وہ رہنما ہے جو کوئی 10 منٹ کے لیے وہاں پر آیا تھا, کوئی 20 منٹ کے لیے آیا تھا, کوئی یعنی وہ کہتے ہیں 12 تو کنفرم ہے, کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو 200 یا 300 والی بات ہے وہ جھوٹ ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اب اس پر جو ہے وہ صدیق جان نے ٹویٹ کیا ابصار عالم کا لگا کے یہ کلپ. انہوں نے کہا کہ ابصار عالم نے پروگرام کیا کہ جھوٹ کیسے بکتا ہے, اور بیروپیے نے اپنے لائیو پروگرام کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ کیے گئے پروگرام سے یہ کلپ نکلوا دیا. جھوٹے کا اپنا جھوٹ پکڑا گیا, یہ ہے ان کی اصل اوقات. یعنی یہ یوٹیوب پہ نہیں لگا. اب اس پر جو ابصار عالم ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو شکایت لگائی ہے صدیق جان کی. وہ کہتے ہیں ہیلو ڈی جی آئی ایس پی آر, ایک طرف تم لوگ ٹی وی چینل پر لائیو نشریات میں کہی ہوئی بات کو سینسر کرواتے ہو جس میں ورکنگ جرنلسٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ مداخلت کر رہے ہو, آپ نے یہ کیا ہے, آپ اس طرح کرواتے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کوئی اور بندہ جرأت کرے تو بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہیلو کر کے تو وہ مشکل ہے نا, نون لیگ کا بندہ تو کر سکتا ہے. ورکنگ جرنلسٹ, اب یہ ورکنگ جرنلسٹ بن گیا, جب چاہے نون لیگ کا ملازم بن جائے, جب چاہے ورکنگ جرنلسٹ بن جائے. بھائی موج ہے, ہمارے سیٹھی صاحب کی بھی موج ہے. اچھا قصور نہیں. پھر آپ اس جیسے پالتو ٹیڈی کتوں کا پٹا ہم پر کھول دیتے ہو. یہ الفاظ صدیق جان کے لیے ابصار عالم کو کتنی مرچیں لگی ہیں. یہ ان کی اخلاقیات ہیں, یہ ان کی صحافت ہے, یہ نون لیگ کے وہ پھر کہتے ہیں نا, یعنی ان کو ہم لونڈا لپاڑا کہیں تو یہ بڑی عمر کے ہیں. وہ ٹیڈی کتوں کا پٹا ہم پر کھول دیتے ہو, جو آج بھی تمہاری بیرک کے سامنے راتب وصول کرتے روزانہ پہنچے ہوئے ہیں. ابھی بھی دل نہیں بھرا ایسے گیم سے. یہ کویسچن مارک, یعنی اس کا الزام انہوں نے لگایا ہے کہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے صدیق جان کو کہا ہو, یعنی انہوں نے کہ یہ دیکھو یہ ان کی اوقات ہے ابصار عالم کی. اس پر سجاد چیمہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے
کہ سر اتنی جلدی مالکوں سے شکایت بھی لگا دی، تھوڑا حوصلہ پکڑیے، ہمت رکھیے، دلالی کی ہے تو اس پر قائم بھی تو رہیے۔ تو یہ ان کا یہ اس وقت کیا مطلب ہے؟ اسی طرح جو مریم نواز یا نون لیگ کی کچھ شخصیات ہیں وہ صدیق جان سے خوش نہیں ہیں، اور اس وقت عمران ریاض کو ایک مرتبہ پھر صدیق جان کو بھی گرفتار کروانے کے حوالے سے جلد جو ہے وہ ایسی اطلاعات ہیں کہ شاید ان کو کوشش کی جائے گی۔ اب وہ کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں ظاہر ہے اب وہ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی چونکہ انہوں نے نون لیگ کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، بیانیہ جو وہ بناتے ہیں جھوٹ پر مبنی وہ تہس نہس ہو جاتا ہے اور تکلیف بڑی ہوتی ہے ان کو۔ پاکستان زندہ باد۔